पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब है, उन्होंने कहा है कि मलऊन सलमान रुश्दी पर जो हमले की हिमायत है वो नहीं की जा सकती। उनकी जानिब से इस हमले पर दुख का इजहार भी किया गया। सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं, मैं तो पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के बारे में कहूँगा कि हैं वाक़िब कुछ नज़र आते हैं कुछ। ये अवाम में ख़ुद को अमरीका दुश्मन, तागूत दुश्मन साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, मगर दूसरी तरफ अमरीकी या मगरबी गुलामी में जाने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। वो काम जो पहले बंद कमरों में होते थे अब वो निकल कर सरेआम होना शुरू हो गए हैं। आम मिसाल आप गुज़िश्ता दिनों की ले लें, तेज़गाम जो ट्रेन है उसके अंदर मुसाफिरों के लिए मुजरे का बाकायदा तौर पर एहतमाम किया गया। अखलाकियात इस वक्त ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब देखिए कि क्या 14 अगस्त वाले दिन, यौम आज़ादी वाले दिन बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर मुजरे का इंतज़ाम किया गया कि नहीं किया गया, सरकारी सतह पर उसे सेलिब्रेट मुजरे को किया गया कि नहीं, रिपोर्टिंग सोशल मीडिया पर सारी हुई कि नहीं हुई। आपने बताया कि जश्न आज़ादी मनाने का तरीक़ाकार ये है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं दो नई तब्दीलियों के साथ। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आपको बताता चलूँ कि एक तो हमारा नया स्टूडियो बन चुका है और आपके सामने है, और दूसरे नंबर पर एक किताब डॉक्टर साहब की जिसका बड़े अरसे से मुझे इंतज़ार था, झूठे मुद्दियाने नबूवत और उनका इंजाम। डॉक्टर आरिफ साहब की इसके ऊपर रियल फेस के ऊपर सीरीज़ भी हैं, और उसके अलावा अब ये मुकम्मल एक किताबी शक्ल में आ चुकी है। बहुत ही उम्दा किताब है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसका मुताला कीजिएगा। हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब स्टूडियो में भी मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाएँ। और बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब सिर्फ मुसन्निफ़ नहीं बल्कि माहिर अमूर उम्मा भी हैं, उसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम अदील अज़ीज़ साहब जो कि मारूफ सहाफ़ी हैं, तज़किया निगार हैं। और बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जो आपकी किताब है माशाल्लाह मुझे तो बड़ी पसंद आई है, आप हमारे नाज़रीन को भी इस बारे में कुछ बताएं। जी, ये किताब हम सभी मुसलमानों को पसंद आएगी। हम लोगों ने कुछ अर्सा पहले एक सीरीज़ शुरू की थी झूठे मुद्दियाने नबूवत पर। वजह ये थी कि कादियानी फितना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पनप रहा था, उन्हें ज़मीनें अलॉट की जा रही थी, इंडिया के साथ उनकी आमदोरफ्त जारी थी, इसराइल तक उनकी पहुंच हो गई थी, बाबा शुक्रा अमेरिका से मिल रहा था जाके। तो इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए हमने सोचा कि तारीख़ का जो पहला झूठा मुद्दे नबूवत था असवद अंसी, वहाँ से लेकर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कज़्ज़ाब तक, इन सब के तरीक़े वारदात को और उसकी वजह से जो लोगों पर असरात मुरतब हुए, लोगों के ईमान पर क्या असरात मुरतब हुए और माशरती और सियासी तब्दीलियाँ क्या आईं, उनसे निमटा कैसे गया, उन सब को कंपाइल करके लोगों के सामने रखा जाए ताकि वो इन जैसे तमाम अफराद की इनके तरीक़े वारदात से आगाह हो सकें। तो ये सीरीज़ उसी का सिलसिला थी। जब ये मुकम्मल सीरीज़ हुई तो कई उलमा हज़रात ने, कई दोस्त हज़रात ने हमें सताइशी कलमात से नवाजा, और उन्होंने कहा कि अगर ये किताबी शक्ल में आ जाए तो ये मवाद हमारे पास लाइब्रेरी में महफूज हो जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे, हमने आगे कहीं डिबेट करनी है, खुतबा देना है, हमें चीज़ें चाहिए, बना बनाया मवाद मिल जाएगा। तो उन सब की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए फिर इसके किताबी शक्ल दी गई और आज ये आप सबके सामने मौजूद। डॉक्टर साहब, वैसे आपकी एक चीज़ मुझे और भी बहुत ज़्यादा पसंद है कि आपका जो ये मेथड है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसने यूज़ किया हो। जिस तरह आप बातिल के सवालात का जवाब और उनका मुकाबला करते हैं, जिस तरह आपने शान सहाबा के ऊपर आपने सीरीज़ एक मुकम्मल बनाई और एक बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्हें वो राफजी फितने का जवाब देने के लिए फिर हमने कहा कि हम शान सहाबा, उनकी असल ज़िंदगी, राफजियत जब से हमारी तारीख़ में आई उन्होंने तारीख़ को गुडमुड कर दिया। लोग बड़े बड़े अजीम और अकबर साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की शान में गुस्ताखी सवाब समझ के करते हैं कि उन्हें इसका सवाब हो रहा होगा, बाकायदा गालियाँ दे रहे होते हैं। तो अब उनसे लड़ने का एक तो लड़ा जाए उनसे, दूसरा ये है कि तारीख़ का वो रुख उनके सामने रखा जाए जो असल रुख है। उसके बाद जो साहिब शऊर अफराद हैं वो दोनों तरह की हिस्ट्री को देख सकते हैं, दोनों रेफरेंसेस चेक कर सकते हैं और उनकी आंखें खुल सकेंगी। तो हमने मौजूदा जिसे हम 5th जनरेशन वारफेयर कहते हैं, इसमें अपना हिस्सा इस तरह से डालने का फ़ैसला किया। बहुत अच्छा ये तरीका है, और मेरा ख्याल है कि वो लोग जो दूसरे रास्ते अपनाते हैं, गालम गलोच की तरफ जाते हैं, मुतशद्दद किस्म के रास्ते अपनाते हैं, वो भी इस तरफ आए, और अगर कोई नेगेटिव वे पे जा रहा है तो आप पॉजिटिव वे भी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले हम शुरू करते हैं गार्डियन अखबार की शाह सुर्खी से कि वहाँ पे पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब है, उनके हवाले से कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि मलऊन सलमान रुश्दी पर जो हमले की हिमायत है वो नहीं की जा सकती, और उनकी जानिब से इस हमले पर दुख का इजहार भी किया गया है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी, सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं, मैं तो पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के बारे में कहूँगा कि हैं वाक़िब कुछ नज़र आते हैं कुछ।
یہ عوام میں خود کو امریکہ دشمن، طاغوت دشمن ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، مگر دوسری طرف امریکی یا مغربی غلامی میں جانے کے لیے ہمیشہ بے تاب رہتے ہیں۔ اب ہمارے پرانے پرائم منسٹر صاحب تھے جنہیں امیر المومنین بننے کا شوق تھا، اور سود کے خلاف وہی سٹے لے کے آئے۔ جب سود کے خلاف فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے خلاف سٹے ان صاحب نے لیا جو امیر المومنین خود کو کہلوانا چاہتے تھے۔ اسی طرح عمران خان صاحب خود کو مجاہد ختم نبوت، خاتم النبیین جو بعض اوقات کہتے ہوئے لڑکھڑا بھی جاتے ہیں، مگر وہ خود کو ختم نبوت کا علمبردار، ختم نبوت کا چوکیدار اور اس کا سب سے بڑا محافظ کہتے ہیں، اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس چیز کو بہت پروموٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اقوام متحدہ میں انہوں نے ایک زبردست قسم کی تقریر کی تھی، وہ کہتے ہیں اسلاموفوبیا کے خلاف انہوں نے پوری دنیا میں ہمارا ورژن دیا، ہمارا ویژن دیا، بتایا کہ ایکچولی کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن کو عبور نہیں کیا جانا چاہیے، تو یہ سب کا سب ان کا کریڈٹ ہے، نو ڈاؤٹ۔ گفتار کے غازی کی اگر بات کریں تو گفتار کے غازی کی حد تک یہ واقعی ان کا کریڈٹ ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھیں کہ گفتار کا غازی کردار کا غازی ہے کہ نہیں، تو وہ خواہ مولانا آسیہ مسیح والی بات ہو، ہمارے سامنے وہ ویڈیوز آ چکی ہیں جس میں وہ یورپی پارلیمنٹ کو باقاعدہ یقین دہانی کرا رہے تھے کہ آپ فکر نہ کریں، ابھی کیس عدالتوں میں ہی تھا مگر انہوں نے پہلے سے یقین دہانی کرا دی کہ آپ فکر نہ کریں، آسیہ مسیح کو بحفاظت پاکستان سے نکلوا دیا جائے گا اور آپ اسے مکمل پروٹوکول کے ساتھ اپنے تمغے کے طور پر ساتھ ساتھ لیے پھریے گا، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد ابھی معاملہ ہوا، اس معاملے میں اگر آپ کچھ نہیں کر سکے، ہونا تو یہ تھا کہ سلمان رشدی کو آپ جو ختم نبوت کے علمبردار کہتے ہیں خود کو، آپ جو خود کو ختم نبوت کا چوکیدار ڈکلیئر کرتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس کے اسیسینیشن کے لیے کوئی ایسا کام کرتے کہ ہم کہتے ہیں کہ بے شک خان صاحب نے جان دے دی، مگر انہوں نے وہ کام کر دیا کہ غازی علم دین شہید کی یاد تازہ ہو گئی، مگر الٹا اگر کسی نے ایسا کام کر ہی دیا تو انہوں نے اس کی مذمت کر دی۔ اچھا، اس میں ہو سکتا ہے کہ ہماری اس جماعت کا، اس جماعت کے فالوورز کا، اس جماعت کے لیڈر کا، اس جماعت کے چیئرمین کا، ان سب کا ورژن یہ ہو کہ یہ حکمت کا تقاضا تھا، یہ مصلحت کا تقاضا ہے۔ پوری دنیا اسلام کو پہلے ایک متشدد فلسفے، متشدد مذہب کے طور پر جانتی ہے، اس کے فلسفے کو متشدد فلسفہ کہتی ہے، تو ہمیں اس جگہ پر اپنے سافٹ امیج کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ منافقت میں اور مصلحت میں، بزدلی میں اور حکمت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جیسے بدتمیزی میں اور بولڈنس میں ایک باریک سی لائن ہے، آپ اس لائن کے اندر اندر رہیں تو یو آر بولڈ، یو آر آؤٹ اسپوکن، آپ اس لائن کو ذرا سا بھی کراس کر لیں تو آپ بدتمیز اور گستاخ کہلائے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مصلحت اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے، منافقت اور بزدلی کوئی اور چیز ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فالوشپ دی، آپ کو بے شمار لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ پوجنے کی حد تک آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی خان صاحب نے جو ٹیلی تھون منعقد کی ہے، دیکھیں اس سے پیسے جتنے بھی آئیں، جتنے کہا جاتا ہے اتنے ہمیشہ نہیں آتے، لوگ جھوٹے وعدے بھی کرتے ہیں نا، لیکن ایکچولی 5 ارب غالباً 5 ارب کو کراس کر گیا ہے، اور یہ چند گھنٹوں میں تھا۔ یہ دیکھیں کہ ان کی فین فالوئنگ ہے کہ لوگوں نے اتنی بڑی اماؤنٹ چند گھنٹے میں دینے کا سیلاب زدگان کے لیے اعلان کیا، یہ سب ان کا کریڈٹ ہے، اینڈ وی ایڈمٹ اٹ۔ لیکن جو چیز تنقید کے قابل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ آپ اپنی جانیں اور اپنے اموال گنوانے سے ڈرتے ہیں نا، اسی لیے آپ اس کی مذمت نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے ویسے آپ سے لے لیے، اللہ نے آپ کے گھر بھی تباہ کر دیے، اللہ نے آپ کے مال بھی لے لیا، اللہ نے آپ کی کرسی، آپ کا اقتدار بھی لے لیا، اور پاکستانیوں کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کی جانیں بھی لے لی۔ جب آپ سلیبی جنگ جو لڑی گئی وار اور ٹیرر کے نام پہ، اس میں آپ نے اس لیے سلیبیوں کا ساتھ دیا کہ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی جانیں محفوظ رہیں، اور یقین مانیے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر اس جنگ میں پاکستانی امریکہ کا ساتھ نہ دیتے، دوسری صف میں کھڑے ہوتے یا دوسری صف میں نہ بھی کھڑے ہوتے، اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھتے، تو نہ تو پاکستان کی اکانومی کریش کرتی اور نہ ہی اتنی جانوں کا نقصان ہوتا جو پاکستان کا ہو چکا ہے۔ تو جس چیز سے آپ ڈرتے ہو وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ پر نازل کر دی جاتی ہے، آپ پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ مخدوم صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اور ساتھ ہی ساتھ میرا سوال یہ بھی ہے کہ آخر مسلمان کو ہی متشدد کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے تو میں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اللہ پاک ان کے زور قلم میں برکت عطا فرمائے۔ انتہائی اہم کاوش اور وقت کی بہت اہم ضرورت تھی کہ جس طرح سے قادیانی اپنی تبلیغ کرتے ہیں کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، اس کا جواب ہم دے ہی نہیں پاتے جس طرح سے دینا چاہیے، یا جس پلیٹ فارم پہ یا جس سطح پر دینا چاہیے جواب اس طرح سے بدقسمتی سے ہم نہیں دے پا رہے۔ ہم ابیوز کر لیتے ہیں، ہم تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا لیتے ہیں، ہم کانفرنسز منعقد کر لیتے ہیں، مگر علمی کام بہت کم ہوتا ہے کمپیریٹیولی۔
تو اللہ پاک اسے ان کے لیے آخرت میں بخشش کا سبب بنائے. بہت اہم کاوش ہے, اور میں سب سے کہوں گا کہ انہیں تمام علماء حضرات کو, تمام طالب علموں کو, اور تمام جو دین کا درد رکھتے ہیں, دین سے محبت رکھتے ہیں, انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. نہ صرف پڑھنی چاہیے بلکہ بالکل عمل بھی کرنا چاہیے, اور خود بات میں عمل کرنا چاہیے. یا جیسے کوئی ڈاکٹر صاحب نے کبھی کسی کو روکا نہیں ہے, اگر کوئی اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہے, اس کے چھوٹے چھوٹے حصے اگر واٹس ایپ پہ شیئر کرنا چاہے, تو ہر چیز وہ کی جا سکتی ہے میرے خیال میں. اور اس کی ٹوٹل ویڈیوز بھی 30 یہ اس میں ہم نے کی ہیں, دجال یا کذاب لیے ہیں, ان سب کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جو ویڈیو سے سننا چاہتے ہیں, ویڈیو سے, آڈیو والے آڈیو سے, تحریر والے تحریر سے, مگر ہمارے بچوں تک, ہماری اگلی نسل تک یہ پیغام جائے کہ یہ جھوٹے مدعیان نبوت کس طرح سے ہمارے ایمان پر نقبضن ہیں, اور آج کے دور میں ان کا طریقہ واردات. پاک اس کاوش کو قبول فرمائے. کذاب کا ذکر چل رہا ہے تو سلمان رشدی ملعون کی بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے بیان دیا, آپ نے بیان بتایا اسے, گارڈین اخبار میں بیان دیا, ابھی تک تردید نہیں کی. گارڈین اپنی خبر پہ قائم ہے. عمران خان کو چاہیے, اگر گارڈین نے غلط سرخی لگائی ہے, غلط خبر دی ہے, تو اس پہ سو کیوں نہیں کرتے؟ برطانیہ میں لاز بہت مضبوط ہیں, کوئی جھوٹی خبر اس طرح سے نہیں لگا سکتا. مگر عمران خان نے پاکستانی میڈیا میں کوئی اور بیان دیا, اختلاف اس بات سے ہے. برطانوی میڈیا میں مغرب کے لیے عمران خان صاحب کا ایک اور چہرہ ہے, پاکستانی عوام کے لیے, پاکستانی میڈیا کے لیے دوسرا رخ ہے. میں آپ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے ایک مذہبی اسکالر بھی, وہ پاکستان میں توہین رسالت کے حوالے سے, گستاخی رسول کے حوالے سے اور بیان دیتے ہیں, اور کینیڈا میں کوئی اور بیان دیتے ہیں. تو یہ پاکستان کی تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہے. بالکل ایسے ہی. مگر عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فین فالوئنگ دی ہے کہ اس کا ایک بیان بھی نوجوانوں کے ایمان تک خراب کر سکتا ہے باخدا. اور پھر ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا امیر المومنین جنہیں بننے کا شوق تھا, جس نے سود کے خلاف سٹے لے لیا, بالکل لیا ہوگا, مگر آج تک اس شخص نے ایسی بات نہیں کی, کسی فرانسیسی کارٹونسٹ کے حق میں بیان نہیں دیا, اس پر حملے کے خلاف بیان نہیں دیا. عمران خان صاحب کو یہ سیکھنا ہوگا کہ کئی بار زبانیں خاموش رکھی جاتی ہیں ہر بات پر. کرنا چاہوں گا, آج بار بار آپ کو میں کاٹ رہا ہوں, وہ جو اب امیر المومنین صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیان نہیں دیا, ایکچولی ایجنڈا چینج ہو گیا انٹرنیشنل. پہلے وہ آپ سے انڈائریکٹ سلیوری چاہتے تھے کہ آپ اوپر سے یہ کہو کہ ہم تمہارے خلاف ہیں, اندر سے ہمارے کام کرو. اب چند سالوں میں ایمان کی حرارت ایسی چیز ہے کہ جیسے غلام احمد بلور صاحب نے ANP سیکولر جماعت ہے, ان کے منشور میں سے بطور وفاقی وزیر ہیڈ منی مقرر کی تھی گستاخانہ رسول کی. لیکن ہوا کیا, اب گزشتہ 3-4 سال سے 5 سال سے امریکہ نے اور ویسٹ نے اس بات کا تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ آپ کو اعلانیہ ہماری غلامی قبول کرنی پڑے گی. پہلے ڈھکی چھپی تھی, اب اعلانیہ کرنی پڑے گی. اب دیکھ لیں موجودہ حکومت, عمران خان امریکی غلامی پر بھی صادق و امین اترے. جی میں عرض کر رہا ہوں, آپ موجودہ حکومت کو لے لیں. پہلے موجودہ حکومت نے آپ نے کہا کہ ہم IMF کے امریکہ کے غلام ہیں, ہم ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ہمیں روٹی شوٹی بھی نہیں ملے گی. پھر خالی وزیر اعظم نے نہیں کہا, ان کے وفاقی وزرا نے بھی یہ بات کہا کہ ہم ہر لحاظ سے سرنڈر کر چکے ہیں, ہم چوں بھی نہیں کر سکتے ان کے خلاف, ہم نے اوپنلی غلامی اختیار کی. سیم معاملہ خان صاحب کا معاملہ ہے کہ اس وقت چپ رہنا شاید 1000 طرح کے الفاظ سے بہتر ہوتا, مگر غالباً یہ تقاضا کیا گیا ہے بین الاقوامی طاقتوں کی جانب سے, کہ بین الاقوامی طاقتوں کی جانب سے تقاضا کیا گیا کہ اب آپ کو کھلی غلامی اختیار کرنا ہوگی. اور اس وقت امیر المومنین ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے, جو سابقہ والے ہیں, اصل والے نہیں. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ پہلے ڈھکی چھپی غلامی ہوتی تھی, مگر اب سلیوز کے نمبر بھی لگے, جس طرح قیدی نمبر ہوتے تھے نا, ان کو قیدی نمبر الاٹ ہو گئے ہیں, اور ان کو باقاعدہ کہا جاتا ہے, حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ہماری غلامی کا برملا اعتراف بھی کریں. اور عمران خان صاحب کا بیان بھی اگر ہم اسی تناظر میں دیکھیں تو بالکل آپ کی بات سچ ثابت ہوتی ہے, جو آپ کا اوپینین ہے یہ بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے. مگر پھر بھی الفاظ کا چناؤ تھوڑا ٹھیک کر لیتے. اگر آپ گارڈین کی رپورٹ پڑھیں, اور یہ کوئی پٹواری وغیرہ نے نہیں کہا, گارڈین کی رپورٹ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے. پٹواری مطلب کہ پٹواری صحافی کا صحافت کرتے ہیں؟ نہیں, پٹواری نون لیگ کے اراکین کو کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ پروپیگنڈے کا حصہ نہیں ہے یہ کسی بھی. عمران خان نے واقعتاً ایسا بیان دیا, اور یہ بیان ہر طرح سے قابل مذمت ہے. دیکھیں, ہمیں عمران خان کی ذاتی زندگی سے کوئی غرض نہیں ہے, کوئی غرض نہیں ہے ہمیں ان کی ذاتی زندگی سے. اگر وہ بطور حکمران ناکام رہے 4 سال, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اگر وہ جو بھی کرتے ہیں اپنی سیاست میں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. مگر یہ ایسا معاملہ ہے جہاں پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے. اگر عمران خان کی زبان دراز ہو سکتی ہے تو پھر ہمیں بھی اللہ پاک نے زبان دی ہے, اور انشاءاللہ ہماری زبان حق بولے گی, حق کا ساتھ دے گی. یہ بیان ہر طرح سے قابل مذمت ہے. اچھا, میں اس میں پھر اضافہ کروں گا, ہمیں عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی سے بھی غرض ہے, ہمیں عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی سے بھی غرض ہے, ہمیں عمران خان صاحب کی سماجی زندگی سے بھی غرض ہے.
کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، ان کا ایک فکرہ لوگوں کو اٹھا بھی سکتا ہے، لوگوں کو گرا بھی سکتا ہے، ان کے دلوں کو جوش سے بھر بھی سکتا ہے اور نا امیدی یا مایوسی کی تاریکیوں میں دھکیل بھی سکتا ہے۔ تو ایسا آدمی جس کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہو، وہ ایک انتہائی اہم عہدے پر رہا ہو، پوری دنیا میں اس کی فین فالوئنگ موجود ہو، تو ہمیں اس کی ذاتی زندگی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ پوری دنیا میں ایز اے مسلم حکمران جانا جاتا ہے، وہ پوری دنیا میں ایز اے مسلم لیڈر جانا جاتا ہے، پوری دنیا میں ملینز نہیں بلینز آف لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ تو اس کی ذاتی زندگی ہو، اس کی سماجی زندگی ہو، اس کی سیاسی زندگی ہو، بطور حکمران اس کی زندگی ہو، اس کی ہر زندگی پر انتہائی کڑا چیک ہونا چاہیے، اور یہ خود انہوں نے لگانا پڑے گا انہیں۔ اور اپنا امیج، آصف علی زرداری نے کبھی خود کو امیر المومنین نہیں کہا، محافظ ختم نبوت نہیں کہا، نہیں کہلوایا، اس نے اپنا امیج ایسا بنوایا ہوا ہے، تو ان پہ ڈبل بالکل زیادہ ضروری ہے۔ جہاں پر ڈاکٹر صاحب انہوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین، ریاست مدینہ کے نعرے لگانے شروع کیے اور وہ ایک کانسیپٹ کا لانے کا انہوں نے کہا، وہیں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے آنے کے بعد سیاست کے اندر ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا اور سیاست کے اندر ایک دوسرے پہ گھٹیا ترین الزامات ان سے پہلے بھی لگتے رہے ہوں گے، لیکن جس طرح کھل کے ان کے سیاسی کمپین کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد پھر لغو اور زو معنی باتیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں، اب ساری پارٹیاں، میں کسی ایک کو الزام نہیں دیتا، ایک دوسرے پہ گھٹیا ترین الزامات لگاتے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اچھا، اس میں نا کچھ حد تک تو الزامات کی بات تھی، اور یہ سلسلہ تو کافی پرانا ہوگا، لیکن مجھے تو فاطمہ جناح کے ٹائم سے نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے شاید مجھے یاد نہیں، پہلے بھی ہو رہا ہو۔ فاطمہ جناح کے خلاف مختلف جلسوں میں ایک انتہائی گھٹیا رقیق قسم کی کمپین چلائی گئی، انہیں ایک ناپاک نجس جانور سے تشبیہ دی گئی، ان کے لیے مغالات بکے گئے، اور یہ سب کچھ ایک بہت بڑی جماعت نے، اس وقت کی طاقتور جماعت نے طاقتور شخصیات اداروں کے ساتھ مل کے کیا۔ یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب سٹیپ بائی سٹیپ آگے آتے جائیں تو انہوں نے ہر موقع پر اپنی اپنی خباثت دکھائی، کسی نے دوسرے کی اریاں تصاویر نیچے پھینکوائیں، کسی نے اس کے معاشقے جو ہے وہ پبلک تک پہنچائے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ تو ہوتا رہا۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس دور میں یہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اس کے بڑھنے میں ان لیڈران کی بھی اپنی وجہ ہے، اور سوشل میڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا وہ بندر کے ہاتھ میں ماچس والی بات ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، کیمرے والا، اس میں مائک بھی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے لیڈر کے حق میں بول رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں چیزیں کسی اور طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ میں ریسنٹلی آپ کو تجربہ بتاتا ہوں، اپنا بڑے دکھ سے بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی بھی ہم نے پروگرام بھی کیا جس میں ہم نے جماعت اسلامی کے جو خدمات ہیں، سماجی خدمات ابھی جو سیلاب میں ہیں، اس کے بارے میں بات کی، اور میں نے آپ کی بھی ایک پوسٹ دیکھی ہے جس میں آپ نے کہا کہ الخدمت کو میں سب سے اوپر اس معاملے میں رکھ رہا ہوں۔ یہ ہماری ان بائسڈ اوپینین ہوتی ہے۔ تو میں کراچی میں ایک مسجد میں میرا بیان تھا، میں وہاں جا رہا تھا، یہ میں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں جو انتہائی تربیت یافتہ جماعت کہتی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں ایک مسجد میں بیان دینے کے لیے جا رہا ہوں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اور وہاں پہ نا انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے، اور سامنے بینر لگا ہوا ہے کہ کراچی کو حق دو مارچ، حق دو دھرنا، اور راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ میں نے صرف اتنا کیا، میں نے جماعت کا نام بھی نہیں لیا، کچھ نہیں کیا، میں نے صرف اس کی ایک تصویر اتاری، پوسٹ کی، اور نیچے لکھا کہ کراچی کا حق مانگنے والے ہزاروں افراد کا راستے کا حق روکے ہوئے ہیں۔ کوئی بد تہذیبی نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، حتیٰ کہ جماعت کا نام تک نہیں لیا، اس وقت تک جماعت کا نام تک نہیں لیا، صرف آپ کو ایک نشاندہی کی کہ آپ صحیح راستے پر جا رہے ہیں، حق مانگ رہے ہیں، مگر اس کے لیے طریقہ کار آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد ان تربیت یافتہ افراد نے میرے خلاف جو گالی گلوچ اور جو بد زبانی اختیار کی، وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کے کئیوں کو بلاک کرنا پڑا، کیونکہ ہمارا ہے کہ بد تہذیب، ناشائستہ، الزامیہ لب و لہجے والوں کو ہم بلاک کر دیتے ہیں۔ تو مجھے اس پوسٹ کے بعد بلا مبالغہ 100 سے زیادہ ایسے افراد کو بلاک کرنا پڑا جو اپنی تربیت وہاں پر دکھا رہے تھے۔ اب یہ اس جماعت کا حال ہے جس کی تربیت کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں کی جاتی ہیں، اور میں خود یقین کرتا ہوں کہ وہ بڑی اچھی آرگنائز جماعت ہے، یہ وہاں کا حال ہے۔ تو آپ ان سیاسی جماعتوں کا حال کیا کریں گے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے سب سے پہلے تو نا یہ مکافات عمل بھی ہے۔ مکافات عمل یہ ہے کہ ان تمام لیڈران نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے جناح کی کردار کشی کی، انہوں نے اقبال کو شرابی اور ایسے ایسے الفاظ کہے جو مجھے کہنا بھی مناسب نہیں لگتا۔ انہوں نے اس دور کے تمام لیڈران کی کردار کشی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے انہیں چھوٹا کرنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان میں سے کوئی برے برے الفاظ جو انہیں بلائے جاتے ہیں وہ ہے ہمارے سیاست میں آ گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں اور عدیل صاحب ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ بلو رانی، ڈیزل، یہودی ایجنٹ، مسٹر 10%، بلیکیا، یہ سب کے سب اگر ان کے اوپر واپس ریٹرن ہو رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بیج انہوں نے بویا تھا۔ اگر انہوں نے یہ بیج نہ بویا ہوتا تو آج انہیں یہ فصل نہ کاٹنا پڑتی۔ اس کے بعد یہ اوپر سے نیچے اخلاق ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اخلاق اوپر سے نیچے ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔
دیکھیں میں نے پڑھا, اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو غالباً ایسا ہے, سلام کرنے کا اصول یہ ہے کہ سوار پیدل کو سلام کرے, کھڑا ہوا بیٹھے کو سلام کرے, آنے والا گھر میں سلام کرے. یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ اسلام کا یہ اصول ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ اصول بنانے کی, کہ اخلاقیات اوپر سے نیچے آ رہی ہیں, اوپر سے نیچے آ رہی ہے. اب اوپر آپ کی اخلاقیات کیا ہیں؟ اوپر آپ کی اخلاقیات لوگوں کو اوے کیا بلانا, میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, میں نے مائک پھینک دینے اٹھا کے, اور میں نے یہ بڑا ڈرامہ کرنا ہے میں نے کہ میں ایموشنل ہوں. اس کے جواب میں آپ کے جو فالوورز ہیں وہ شاہ سے زیادہ اپنے آپ کو شاہ کے وفادار ثابت کرنے کے لیے اس سے بھی اگلے سٹیپ پر جائیں گے. اور ہماری اس وقت سیاست جس جگہ پر پہنچ چکی ہے, آپ کسی بھی سیاسی لیڈر کی تقریر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں سن سکتے, خواہ وہ سیاسی پلس دینی جماعت کا سربراہ ہو, یعنی اس کے پاس 2 ٹوپیاں ہوں, ایک پگڑی ہو اور ایک ٹوپی ہو, دونوں صورتیں اس کے پاس, خواہ یہاں پہ آپ کے پاس ایسا کوئی حکومتی عہدیدار ہو, خواہ پوزیشن. خوبصورتی سے ٹوپی اور پگڑی دونوں کو ملاپ کر گئے, کچھ نہ بھی کہا اور کہہ بھی گئے. جی بس کہنا تو ضروری تھا نا, اس لیے کہہ دیا. اچھا اس کے ساتھ یہ تو سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایسی جماعتیں موجود ہیں جو خود کو دین سے منسوب کرتی ہیں. ایک کا میں نے پہلے حوالہ دیا, لیکن وہ دینی سیاسی جماعت ہے, پیور دینی جماعتیں بھی ایسی موجود ہیں جن کے قائدین کھلم کھلا ننگی گالیاں سٹیج پر مائک پر دیتے رہے, اور انہوں نے اسے دین اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی کہ یہ دین کا حصہ ہے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ خاکم دیہن کے صحابہ بھی ایسے کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا ان کا سیدنا صدیق اکبر سے ملا دیا تھا, پتہ نہیں کس سے ملا دیا تھا. اور ان کے فالوور چونکہ خود وہ پڑھ لکھ کے ہیں نہیں کہ وہ کتاب کھول کے دیکھیں, ریفرنس لا کے دکھائیں کہ ریفرنس کہاں پہ ہے. تو اب جب انہوں نے آپ کے پورے معاشرے کو اصل میں ڈکلائن کا شکار کر دیا, اور یہ معاشرہ صرف پاکستان کا نہیں خراب ہو رہا. اگر آپ کوئی انڈین فلمیں بھی دیکھیں جس کی زبان یہاں سمجھی جاتی ہے تو وہاں پہ باقاعدہ گالیاں اب نشر کی جانے لگ گئی ہیں. وہ سوسائٹی کو اس خاص نہج پر لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں اس وقت امریکی سوسائٹی پہنچ چکی ہے. مخدوم صاحب سیاست ہی کیا, بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارا پورا معاشرہ ہی زوال پذیر ہے. آئے روز اندوزناک واقعات جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں. حال ہی میں فیصل آباد کی ایک طالبہ کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کیا گیا, تو اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ میں نے ویڈیو دیکھی, غالباً آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی, انتہائی اندوزناک واقعہ ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ان واقعات کا 1% بھی نہیں ہے جو روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے طول و عرض میں ہوتے ہیں. مجیب ویڈیو جس کی بنتی ہے وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے, اس پہ ایکشن ہو جاتا ہے, 4 دن کی خبر بن جاتی ہے, مگر 4 دن کے بعد ہوتی پھر صلح ہی ہے, ظالم کو سزا نہیں ہوتی. ہم نے اسلام آباد واقعہ دیکھا, آپ کو یاد ہے نا, عثمان مرزا والا کیس جو تھا اسے معاف کر دیا 1 سال بعد, جب خبر ختم ہو گئی, خبر دب گئی, سوشل میڈیا پر کچھ اور ٹرینڈنگ شروع ہو گئی تو اسے معاف کر دیا. اسی طرح یہ جتنے طاقتور لوگ ہیں جس نے یہ زیادتی کی ہے, جس نے ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا ہے, جتنے طاقتور لوگ ہیں, اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی تک ہم نے دیکھا پرویز الہی صاحب نے نوٹس نہیں لیا اس واقعے کا, نہیں لیا اس واقعے کا نوٹس, اور وہ یتیم بچی. اور آپ دیکھیں ان کی فرعونیت کیا ہے, اس کا آپ ان کی ذہنیت سمجھنے کی کوشش کریں کہ اپنے جوتے چٹوا رہے ہیں, اپنی بیٹی کی اپنی بیوی کے جوتے چٹوا رہے ہیں, اپنے نوکروں سے تشدد کروا رہے ہیں, اس کی بھویں انہوں نے مونڈ دی, اس کے سر کے بال کاٹ دیے. یہ پاکستان میں جنگل کا قانون رائج ہے. آپ نے پوچھا اس کا سدباب, جنگل کا بھی قانون ہوتا ہے. جی بالکل, جنگل کے بھی کچھ نارمز ہوتے ہیں, کچھ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جنہیں تمام جانور فالو کرتے ہیں. مگر اس کا سدباب اسی طرح ممکن ہے کہ 4 گھنٹہ اگر فیصل آباد میں اسی طرح جس طرح اس نے جوتے چٹوائے, لڑکی کو تشدد کیا, سرعام اس سے بھی جوتے چٹوائے جائیں, اس کی منہ تھوکا جائے. اسے جب تک معاشرے کے لیے عبرت نہیں بنائیں گے, یہ معاشرہ ایسے کا ایسا رہے گا, بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ, ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمارا معاشرہ زوال پذیر ہو رہا ہے, انتہائی تاریکی کی گھڑوں میں گرتا جا رہا ہے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. نہ حل ہمارا ممبر و محراب دیتا ہے ہمیں, نہ ہمارے گھر میں بدقسمتی سے ایسی تربیت ہوتی ہے ہماری, نہ کوئی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ ایسی تربیت کرتے ہیں. کوئی ایسا تربیتی نظام ہے ہی نہیں, سوائے ڈاکٹر صاحب اگر کانفرنسز وغیرہ منعقد نہ کریں جسے مینٹل ہیلتھ بات کی جائے, وغیرہ تو کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتا. بدقسمتی ہے یہ. تو اس ظلم کا وہی حل ہے جو اسلام میں ہے, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, آنکھ کے بدلے آنکھ, تذلیل کے بدلے تذلیل. بالکل. ڈاکٹر صاحب انسان جتنا بھی برا ہو, جتنا مرضی برا ہو, کم از کم اپنے اولاد کے سامنے تو برا نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ تو کیا ایک مثال بھی ہے, میرے ذہن میں نہیں آ رہی, لیکن باپ اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر اس طرح کی گھٹیا ترین حرکت, اور پھر یہ بھی خبر سامنے ہے کہ وہ باپ بیٹی مل کے نشہ بھی کرتے ہیں, بیٹی خود پرووائڈ کرتی ہے, بیٹی خود لڑکیاں سپلائی کرتی ہیں. کیا کہیں گے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ موجودہ ایلیٹ کے یہ نارمز ہیں, یہ ان کے نارمز ہیں, یہ ماڈرن سمجھا جاتا ہے, یہ اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم
حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم باپ بیٹی یا ماں بیٹا اکٹھے بیٹھ کے پورن فلم بھی دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے ماڈرن ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارے پر اس طرح کی چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی. وی آر ویری لبرل، ہم بہت اچھے ہیں. تو یہ موجودہ سوسائٹی اس طرف ایلیٹ تو پہلے جا چکی، اب یہ چاہتے ہیں کہ اپر مڈل کلاس، اس کے بعد مڈل کلاس، یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ اس طرف کو جانے لگ جائیں. یہ ان کا ایجنڈا ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب اس کا سد باب کیا ہے؟ دیکھیں سد باب تو سب سے پہلے جو انہوں نے کہا قصاص، اگر وہاں سے سٹارٹ کیا جائے کہ جس نے جو زیادتی کی اسے اس کا جواب اسی زیادتی کی صورت میں ملنا چاہیے. اب غریب کو یہ دبا لیتے ہیں. ایسے معاملے میں اسٹیٹ کو تیسرا فریق ہونا چاہیے. اسٹیٹ کو دبایا نہیں جا سکتا. دیکھیں میرا اور آپ کا جھگڑا ہوا، میں نے آپ کو دبا لیا، یہ تو ممکن ہے، مگر میں اسٹیٹ کو نہیں دبا سکتا. تو ایسا قانون بنایا جائے کہ ایسے تمام معاملات میں معافی کا قانون کچھ عرصے کے لیے معطل کر دیا جائے. دیکھیں ہاتھ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا تھی، مگر سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جب ایک دفعہ ہاتھ پڑا تو ایک خاص حد تک چوری کی صورت میں وہ سزا معطل کر دی گئی، اس وقت کی ضرورت تھی. اسی طرح معافی کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے معاف کر دینا، مگر کچھ ایسے معاملات ہیں جنہیں ایک دفعہ سیٹل کرنا ضروری ہے. تو کچھ عرصے کے لیے اگر اس کا کوئی متبادل دیکھا جائے، اسٹیٹ اس میں اپنا مؤثر کردار ادا کرے، تاکہ اگر انجانے میں ہوا ہے، وقتی غصے میں، وقتی اشتعال میں ہوا ہے، تو اسٹیٹ کچھ اور فیصلہ کرے. مگر جب آپ کو اس کا پورا ملزم کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کا پوری ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اسے سرے بازار کیسے ذلیل کیا جائے، سزا کیسے دی جائے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، میں ڈیفینیٹلی اپنی فیملیز کے اندر ممبر محراب کی بات کر رہے تھے، وہاں پر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جانا چاہیے. سلیبس کو ہمارا چینج کیا جا رہا ہے، ہمیں اسے مد نظر رکھنا چاہیے. ہم نے اپنے گھروں میں کہ جو موبائل فون کی شکل میں ایک مسلسل ٹی وی اور بے لگام ٹی وی بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، اسے کنٹرول کرنا چاہیے. ہمارے جو اشتہارات دکھائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے ہمارے ذہن میں ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ خود سٹیٹ ہے، جو بندہ ہے جتنا وہ پاورفل ہے تمام سٹیٹ مشینری اس کے ساتھ ہے، اس کی وزراء کے ساتھ تصاویر ہیں. وہ فیصل آباد کا انتہائی با اثر و رسوخ والا شخصیت کا مالک ہے. تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں. ریاست ہر ظالم کے ساتھ کھڑی ہے. پچھلے 75 سال کی تاریخ گواہ ہے پاکستان. سب سوال بہت زیادہ ہے، وقت بہت کم ہے، لیکن چونکہ اب ایک ٹاپک ہمارا چل ہی رہا ہے تو میں یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کام جو پہلے بند کمروں میں ہوتے تھے اب وہ نکل کر سر عام ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس کی ایک عام مثال آپ گزشتہ دنوں کی لے لیں کہ تیزگام جو ٹرین ہے اس کے اندر مسافروں کے لیے مجرے کا باقاعدہ طور پر اہتمام کیا گیا. اگرچہ کہ ریلوے کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ پرائیویٹ ٹرین تھی، لیکن ٹرین تو تھی، ایک پبلک سواری تھی، اور اس کے اوپر ریاست کی جانب سے کوئی جو ہے ریاکشن نہیں آیا. ایون پبلک کی جانب سے بھی اس دفعہ کوئی ریاکشن سامنے نہیں آیا. دیکھیں پبلک کی طرف سے اس لیے نہیں کہ پبلک کو آپ نے اور چکروں میں الجھا دیا. پبلک تو انہیں پتہ لگ گیا کہ ہماری آواز جو ہے وہ کیا ہے، طوطی کی آواز نہ کارخانے میں کون سنتا ہے، اس کی آواز کوئی نہیں سنتا. اب دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اخلاقیات اس وقت اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں. اب دیکھیں کہ کیا آپ کے 14 اگست والے دن، یوم آزادی والے دن باقاعدہ باضابطہ طور پر مجرے کا انتظام کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، سرکاری سطح پر اسے سیلیبریٹ مجرے کو کیا گیا کہ نہیں، پھر ٹی وی پر رپورٹنگ سوشل میڈیا پر ساری ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ نے بتایا کہ جشن آزادی منانے کا طریقہ کار یہ ہے. یہ اس حکومت کی بات ہے. اس سے پچھلی حکومت میں چلے جائیں تو کیا بدنام زمانہ، صف اول کی طوائف، حریم شاہ اور اس کے ساتھ ایک سندل خٹک تھی، کیا وہ ٹھوکر مار کے پارلیمنٹ ہاؤس میں، پارلیمنٹ لاجز میں داخل ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ جس مرضی کرسی پر چاہے جا کر بیٹھ جاتی تھی کہ نہیں بیٹھ جاتی تھی؟ انہوں نے بتایا، بلکہ انہیں دیکھ کے مجھے ماتا حری کا کردار یاد آ جاتا ہے جو ورلڈ وار میں جاسوسیہ کا کردار ادا کرتی تھی، اوریاں ڈانس کر کے لوگوں کے راز چرایا کرتی تھی. آج کے دور کی یہ ماتا حری ہیں بیسیکلی. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی سوسائٹی سب کی سب بڑے آپ کے اکابرین اس طرف کو لے کے جا رہے ہیں. آپ کے سیاسی قائدین، آپ کے سماجی قائدین، وہ کسی بھی فنکشن میں گانا اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ لوگوں کو لبھانا، لوگوں کو لجانا اپنا فرض اول سمجھتے ہیں. تو نتیجتاً عوام نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب مخدوم صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسلامی احکامات ہو یا اسلامی دنیا میں کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو لبرل حضرات جو ہیں ان کی زبانیں دراز ہو جاتی ہیں، اور ایسی دراز ہوتی ہے کہ یقین مانے سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے. لیکن اگر دیگر کوئی معاملہ ہو جائے، انسانی المیہ کوئی اس طرح کا ہو جائے، رونما ہو جائے، تو اس پر یہ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں، بلکہ نظر ہی نہیں آتے، بلکہ ایسے کانسیپٹ بن جاتا ہے جیسے ان کا نام و نشان ہی دنیا میں نہیں ہے. اصل میں پاکستان میں جو لبرلز اور سیکولرز ہیں نا، یہ دیسی لبرل اور سیکولر ہیں. یہ تو لبرلزم کے فلسفے سے بھی ناشنا ہے. اگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں لبرل بھی صحیح نہیں ملے، بڑا مشہور یہ مفروضہ ہے اور یہ حقیقت ہے. یہ ایسے کن ذہن، ایسے نالائق لوگ ہیں کہ انہیں دیکھ کر نا دولے شاہ کے جو چوہیاں ہوتی ہیں نا، جو پہلے پھرا کرتے تھے پنجاب کے دیہاتوں میں، پھرا کرتے تھے، اب کچھ کم ہو گئے، وہ زیادہ ذہین لگتے ہیں.
دولے شاہ کی جو چوہیاں ہوتی ہیں وہ لبرلز کو اور ان کو اگر ان کا آئی کیو لیول ٹیسٹ کیا جائے تو زیادہ ذہین ہوں گے, ان میں ذہانت فتانت سے زیادہ ہوگی. یہ تو وہ مخلوق ہے مجیب, آپ ان کو وسکی کا ایک پیک پلا دیں, اسکاچ کی ایک بوتل دے دیں, اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. صحیح رات ایک پیک پینے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں یہ جم خانہ وغیرہ کلب میں. تو ان کی تو سیاست, ان کی تو حکمت کوئی ہے ہی نہیں. ان کا کام ہے صرف اسلام کے خلاف بولنا, یا ہر وہ چیز جس پہ اہل پاکستان متفق ہوں, جن سے مسلمانوں کے دل خوش ہوتے ہوں, جن سے مسلمانوں کے جذبات ہیپی ہوتے ہیں, وہ ہر اس چیز پہ تنقید کریں گے, ہر اس کام پہ تنقید کریں گے. آپ بقرہ عید دیکھ لیں, آپ چھوٹی عید دیکھ لیں, سوئیوں تک پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسی مخلوق ہے. ان پہ بات کرنا تو اپنے آپ کو ہائپر کرنا ہے, کیونکہ یہ میں اب آپ سے کیا کہوں, میرے منہ سے کوئی سخت لفظ نہ نکل جائے. ہائپر نہ ہوں. میں بتاتا ہوں مجیب کو کہ مجیب آپ کی سادگی ہے کہ آپ ان سے توقع رکھتے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ کسی مرغے سے توقع رکھیں کہ وہ انڈا دے. اب آپ اس مرغے کا قصور نہیں ہے, قصور آپ کا ہے کہ آپ نے مرغے سے توقع رکھی کہ وہ انڈا دے. اب اگر آپ ان لبرل حضرات سے یہ توقع رکھیں کہ یہ انسانی المیوں میں انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اگر ملکی سالمیت کا معاملہ ہو تو یہ ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اگر سماجی بقا کا معاملہ ہو تو یہ اپنی سماجی اقدار کی حفاظت کے لیے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو آپ کی یہ توقع بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک مرغے سے انڈا دینے کی توقع کریں. یہ بنے اس کام کے لیے نہیں ہے. جس طرح گوشت خور گھاس نہیں کھا سکتا اور گھاس خور گوشت نہیں کھا سکتا, بالکل اسی طرح یہ لبرلز انسانیت کی, مذہب کی, انسان دوستی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے. ان کا کام ہے انتشار پیدا کرنا, ان کا کام ہے بگاڑ پیدا کرنا, ان کا کام ہے سوسائٹی کے جو نارمز ہیں انہیں چیلنج کرنا, ان کا کام ہے لوگوں کو اپنے مذہب کے اوپر, اپنے وطن کے اوپر, اپنی قوم کے اوپر, اپنی نسل کے اوپر شرمندہ کرنا. تو ان لوگوں سے آپ انسانیت کی اگر توقع رکھتے ہیں تو پھر وہی ہے کہ غالباً اقبال نے کہا تھا کہ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ یہ انتہائی احساس کمتری کا شکار لوگ, یہ زومبیز ہیں, یہ زومبیز ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی اچھی گفتگو کی. اور اسی کے ساتھ مخدوم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے مختلف موضوعات کے اوپر بات کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.